بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر. مسلمان فوج شام کو حنین پہنچی اور وادی کے دوسرے دہانے سے کچھ پہلے رات کے لیے پڑاؤ ڈالا. جب اسلامی لشکر وادی حنین کے وسط میں پہنچا تو مالک بن عوف نے حملے کا حکم دے دیا. پہلے تیروں سے اور پھر عام حملہ. مسلمان فوج کے قدم اکھڑ گئے. آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو بلند آواز سے پکاریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کو کہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی پکار دہراتے رہے یہاں تک کہ پوری وادی ان کی پکار سے گونج گئی. مسلمانوں کو ذلت کے احساس نے آ گھیرا اور پھر ہر طرف سے یہ پکار اٹھی، لبیک، آپ کے حکم کے تابع. پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مٹھی بھر کنکریاں طلب کی اور انہیں دشمن کی طرف یہ کہتے ہوئے پھینکا، اللہ کے دشمنوں کے لیے خرابی ہے. Obviously, the greater jihad is not only allowed, it has also been expressed by certain ulama, certain religious authorities of the Islamic tradition as the sixth pillar of the deen, sixth pillar of the faith, the sixth article of the faith, that is almost as necessary as the other five that are minimum requirements of being a Muslim. A famous poet in Urdu has said, "Palango ajdaha wa shero nar mara to kya mara, bade muzi ko mara to nafse ammara ko gar mara." That you can kill all sorts of beasts and acts of heroism and chivalry, but the greatest out of them all is suppressing the lower elements of one's soul. And that establishes the Quranic notion of the jihad as not only belonging to the ibadat, but also ma'amulat, which is the acts of worship and the acts of dealing with others. One must strive always to be perfect and doing the act, any act, as beautifully as possible. And all of that is understood within the Islamic theory of jihad. Lesser jihad, which is taking up of arms against the perceived enemy, is it justified? Is it warranted or not? And it may seem as if the greater jihad, which is jihad against the nafs, against the lower proclivities of human soul, has somehow paled and faded in significance. And it must be restated here that neither have lost their significance today from a spiritual point of view. It becomes very necessary in today's world because it is important to mention that the challenges to the Muslim world are material and military later. They are intellectual and spiritual first. That the agents of jihad, undertaking jihad, must practice the ethos of the Prophet and Sayyidina Ali. And one must recall figures such as Amir Abdul Qadir, Abdul Karim, Imam Shamil of Dagestan, and lately Ahmad Shah Massoud in Afghanistan, who are actually spiritual authorities, mostly coming from the Sufi tradition, who actually waged a very effective battle against their perceived enemies. But their method was not to imitate the brutality and the methods of the enemy. The Quran has said that you must retaliate kindly. You must do the act with goodness. These enemies that you're fighting today will be your brothers in truth tomorrow. Once upon a time, Imam Ali, the fourth caliph of Islam, had subdued his enemy, and he was going to slay his enemy sitting on top of his chest when the enemy, as a last act of defiance, spat on his face. Upon that, Imam Ali put his sword in the scabbard and dismounted, and the enemy asked as to why he did that. He said, "I was going to slay you in the name of God and truth, but you spat on me, that made me angry. If I killed you now, that would be my personal vengeance."
And this is the type of impact that needs to be left on the adversaries of Islam. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ایسا حکم نازل کیا صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنی پیغمبر گزرے ہیں سب پیغمبروں کے لیے یہ حکم اترا تھا۔ خصوصاً اس پر عمل درآمد ہوا نوح علیہ السلام کے زمانے سے، کیونکہ کفر کا آغاز نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوا۔ ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ کی توحید کے آگے آڑے آتے ہیں اور اللہ کی توحید کے خلاف وہ اپنا مشن آگے بڑھاتے ہیں تو ان کو تبلیغ کرنا چاہیے۔ تبلیغ کے لیے ضروری ہے وہی طریقہ حکیمانہ، دانش مندانہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے مولا، امت کے آقا، میرے حبیب، میرے آخری نبی، آپ جہاد کریں کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، اور وہ چونکہ تشدد کرتے ہیں مسلمانوں پر تو آپ ان کو باز رکھیں، اگر باز نہیں آتے تو ان پر آپ بھی سختی کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ اسلام میں جہاد جو ہے یہ ایک مدافعانہ جنگ ہے۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پرامن لوگوں پر تلوار اٹھائی جائے، پرامن لوگوں پر کوئی ظلم و ستم کیا جائے۔ اگر کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بھی اس کا مذہب ہو، اگر وہ پرامن طریقے سے رہ رہا ہے تو اسلام اس کو تنگ کرنے کا روادار، نہ اس کو ستانے کا روادار ہے۔ البتہ وَإِن جَانَاهُ لِلسِّلْمِ فَجْنَا لَهَا، اگر غیر مسلم لوگ صلح کا، دوستی کا آپ کے آگے ہاتھ بڑھائیں تو آپ بھی ان کے لیے ہاتھ بڑھا دیں۔ یہ دیکھیے کتنا اسلام پرامن طریقے کا یہ سبق دے رہا ہے کہ کسی کے ساتھ، حتیٰ کہ جہاں جنگ یا جہاد ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایت ہوتی تھی کہ وہاں بوڑھوں کو نہیں ستانا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، حتیٰ کہ درختوں تک کو نہیں کاٹنا، کھیت کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یعنی اسلام بہت ہی رواداری کا ایک مذہب ہے، دین ہے، کہ ایسے لوگوں کو اسلام نشانہ نہیں بنانے کی اجازت دیتا جو جنگ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ کوئی بھی اچھی کوشش ہو اس کو اسلام جہاد کا نام دیتا ہے۔ اس لیے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنی مشہور کتاب المفردات کے اندر جہاد کی 3 شکلیں لکھی ہیں۔ ایک جہاد بالسیف ہے، یعنی تلوار سے جہاد کرنا، مسلح اسلحے کے ساتھ جہاد کرنا۔ دوسرا قلم کے ساتھ جہاد کرنا۔ تیسرا زبان کے ساتھ جہاد کرنا۔ زبان کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کے کردار کو ٹھیک کرنا اور ان کی اخلاقی تربیت کرنا، یہ جہاد باللسان ہے۔ اس کا بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، زبان کے ساتھ تبلیغ کرنے کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی۔ جہاد بالقلم یہ ہے کہ ایسی کتابیں لکھنا جن میں اسلام سے متعلق شکوک اور شبہات کو دور کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں تک اسلام کی جو حکمت عملی ہے، اسلام کی جو حقانیت ہے، اسے پہنچایا جائے۔ اور یہ بھی جہاد ہے کہ معاشرے کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو ان کی ضروریات کا فراہم کیا جانا، یہ جہاد ہے۔ حتیٰ کہ جہاد یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد کو جانا چاہتا ہوں، یعنی جہاد بالسیف کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں، والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پھر جہاد پر مت جاؤ، اپنی والدہ کی خدمت کرو۔
چنانچہ اس سے ثابت ہوا کہ جہاد صرف تلوار سے لڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے بزرگوں کی خدمت، اپنے معاشرے کی خدمت اور اپنے غرباء کی خدمت اور ان پڑھ لوگوں کو دین سکھانا، اچھی تربیت دینا، یہ بھی بہترین جہاد ہے، بلکہ اس کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو جو لوگ جہاد کو نہیں جا سکے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور عرض کیا کہ مبارک ہو، آپ جہاد سے واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہاں واپس آئے ہم؟ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ صحابہ لکھتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بڑا جہاد کیا تھا؟ مسجد نبی کے اندر جو لوگ متلاشیان علم تھے ان کو علم دینا، جاہلوں کو پڑھانا اور ان کو قرآن کی تفسیر سکھانا، ان کو فقہ کا علم دینا اور معاشرے کے پسماندہ لوگوں کو معاشی ترقی دینا، اور ان لوگوں کو جو بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی کر کے جن کو علاج معالجے کی سہولت میسر نہیں ہے ان کو علاج معالجے کی سہولت مہیا کرانا، یہ معاشرے کی جو ضروریات ہیں انتہائی، جن کے بغیر معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، اسی قسم کا انتظام کرنا، اور یہ جہاد اکبر قرار پایا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، وہ جو اسلحہ کے زور پر جنگ لڑی جاتی ہے اس کو چھوٹا جہاد کہا، اور یہ جہاد جو ان پڑھوں کو پڑھانا اور بیماروں کی دوا دارو کا انتظام کرنا اور جن کو روزی میسر نہیں ہے ان کے لیے روزی کا بندوبست کرنا، معاشی حالات کو بہتر کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، خدمت کرنا، ماں باپ کی تواضع کرنا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے۔ اس بات کی آج ضرورت ہے کہ ہم جہاد اصغر کے ساتھ اس جہاد اکبر کے فریضے کو بھی ادا کریں اور اپنے معاشرتی خدمات اور تواضعات کو اور ترقیات کو آگے بڑھائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب سے بڑی ہمارے لیے عداوت رکھنے والی چیز جو ہمارے گھر کے اندر ہے، جس کا نام نفس ہے، اس کی اصلاح سے ہمیں جہاد کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعداء عدوے کا بین جنبے کا، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے اندر موجود ہے، جس کو نفس کہتے ہیں۔ یہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن اس لیے ہے کہ یہ ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے 13ویں پارے کے آغاز میں ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو نفس ہے یہ بہت ہی برائی کا حکم دیتا ہے انسان کو، تو ہمیں اسی کی سرکوبی کرنا ہے، اسی کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے۔ اگر اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں، جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کر لیتے ہیں، تو پھر ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح نہ کریں، اپنے نفس کی اصلاح تو نہ کریں اور دوسروں کی اصلاح کرتے پھریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد بالنفس جو ہے یہ سب سے افضل جہاد ہے، اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے، اور یہ جہاد سب سے بڑی چیز اس کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی کچھ تعلیم حاصل کی جائے، تربیت حاصل کی جائے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے اور ان سے سیکھا جائے کہ اس نفس کی تربیت، اس نفس کی اصلاح ہم کیسے کریں۔ کہ وہ لوگ جو یقولون ما لا تفعلون، وہ دوسروں کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو بھی قرآن کریم نے اس طرف دعوت دی کہ آپ دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے آئیے، پہلے اپنی اصلاح کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو اصحاب صفہ رہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ انہیں اصلاح نفس کی تربیت بھی دیتے تھے، اور اصلاح نفس کی تربیت حاصل کر کے وہ قرآن کے اور حدیث کے انوار سے اپنے آپ کو منور اور روشن کرتے تھے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے
اپنے نفس کی اصلاح کرنا اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ صوفیہ کرام علیہم الرحمہ و رضوان یہ تو چلے کرواتے تھے، اور چلے یعنی 40 دن اپنے طالبان کو بٹھا کر ان کو جو طلبگار ہوتے تھے اللہ کے وصال کے، اللہ کے قرب کے، ان کو چلوں میں بٹھا کر ان سے یہ عہد لیتے تھے کہ تم اس بات کا ہمارے ساتھ عہد کرو کہ تم نے سب سے پہلے جو ہم تمہیں تزکیہ نفس کا سبق دیتے ہیں تم نے اسی پر عمل درآمد کرنا ہے۔ چنانچہ 40 دن لگا کر وہ اپنے نفس کی کم کھانے سے، کم بولنے سے، زیادہ عبادت کرنے سے اپنے نفس کی اصلاح کرتے تھے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے فرمایا ہے کہ کم کھانا اور کم بولنا اور لوگوں کے ساتھ کم میل جول رکھنا، یہیں سے نفس کی اصلاح کا آغاز ہوتا ہے۔ اور کم سونا، کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا، اور لوگوں سے تعلقات، غیر ضروری تعلقات نہ رکھنا، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ نفس کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اصلاح اسی سے نفس کی شروع ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اصلاح نفس کا سب سے بڑا اہم کام جو ہے اس کا آغاز کریں، تو انشاءاللہ پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم پھر دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے اور اصلاح نفس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور پھر اسی کے ذریعے ہم دوسروں کی اصلاح کر سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔